बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे ये जो नूर इस्लाम है, इसके जो टेस्ट हैं इनका आपस में जो है ना डिस्कशन के लिए। इसमें जो है ना इन्होंने 41 मिसाली टेस्ट बनाए हैं, उसके बाद तीन चार पर्चे शेयर किए हैं जो सालाना हुए हैं, उनको हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है, अल फौजुल कबीर ये किसने लिखी थी? ये तो हमें पता है, शाह वलीउल्लाह ने लिखी थी। ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि फौजुल कबीर का मौजू क्या था? उसूल तफसीर और शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए थे? जी, शाह वलीउल्लाह ने अल फौजुल कबीर के तहत कितने जो बाब बांधे थे? 5 बाब थे। शाह वलीउल्लाह ने जो है ना फौज 5 बाब थे जिन। ठीक है, पहले बाब का क्या नाम था? उलूम खमसा। दूसरे का फ़हम कुरान। तीसरे का कुरान का असलूब। चौथे का फ़नून तफसीर और पांचवें का शरह गरैबुल कुरान। अगर आपके पास कापी है तो आप एक कोड वर्ड लिखें और इसके बाद आपको अबवाब याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अफ कफ्श। अपनी कॉपी पे अफ कफ्श लिखें। ऐन फे काफीन शे। अफ कफ्श। ऐन फे काफी फाशे। अफ कफ्श। ठीक है, ये आप लिख लेंगे ना तो आइन से हो जाएगा अलूम खमसा। ठीक है, और फा से फहम कुरान। ठीक है, लिख रहे हैं आप? का, काफ से कुरान का उसलूब। फा से फनून तफसीर। और शीन से शरह गरैबुल कुरान या गरीबुल कुरान। इस पांचवें अबवाब को फतुल खबीर भी कहते हैं। अफ अफ कफ्श। आइन से अलूम खमसा। फा से फहम कुरान। काफ से कुरान का उसलूब। फा से फनून तफसीर और शीन से शरह गरैबुल कुरान। जल्दी करें, जल्दी, टाइम कम है, फिर उसके बाद पढ़ना भी है अपना। लिख लिया है? आसान है ना ये, इसके बाद भूलेगा नहीं इंशाल्लाह आपको। जब भी ये सवाल आए, तीसरा बाब कौन सा है, पांचवा कौन सा है, तो फौरन ये आपने जेहन में रखना कुलिया अफ कफ्श। अब इसके बाद सवाल ये है कि आपके किसके बारे में आप सलाम ने दुआ मांगी थी? "ऐ अल्लाह, इसको दीन का फहम और कुरान की बसीरत अता फरमा"। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अभी हमने कल पढ़ा था खिलाफत अब्बासिया। ठीक है, अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे अली, अली के बेटे मोहम्मद। तो चलते चलते उनके बाद इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे अबुल अब्बास सफ़ा, वो भी जेन में कर लेना आप। ठीक है, इनको तर्जमानुल कुरान भी कहते हैं। और इनका एक और लक़ब मैंने कल बताया था, वो याद है आपको? कसरत से सजदा करने वाले। बताया था, कसरत से सजदा करने वाले भी ये मशहूर है। अनवारुत तंजील व इसरारुत तावील के मुअल्लिफ कौन है? काजी बिजावी। काजी बिजावी रहमतुल्लाह अलैह इनवारुत तंजील व इसरारुत तावील के मुअल्लिफ हैं। और इनवारुत तंजील व इसरारुत तावील ये तफसीर बिल मासूर है कि तफसील बिल राय है? जी, ये तफसीर बिल राय है। ठीक है, तफसील बिल मासूर तीन चार तफसीरें हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सिर्फ तीन चार तफसीरें, उसके बाद सारी जितनी है ना वो तफसीर बिल राय हैं। बात समझ आई? अगर कहें तो मैं 1 मिनट में भी बता दूं, मैंने वो रजिस्टर पे लिखा हुआ है। अभी बता देता हूँ 1 मिनट में।
ہاں جی، مفاتیح الغیب اس کے تین نام ہیں، تفسیر کبیر، تفسیر رازی، ٹھیک ہے، اس کے تین نام ہیں۔ ہاں، تین چار تفسیریں بالمعصور ہیں، اور پھر ایک سوال آتا ہے سب سے پہلی، ہاں سب سے پہلی تفسیر بالمعصور کون سی ہے؟ یہ ایف پی ایس سی میں بھی سوال آتا ہے اور پی پی ایس سی میں بھی سوال آیا ہے۔ ہاں جی، کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ 30 جلدیں ہیں تفسیر تبری، یہ تفسیر سوال آتا ہے، سوال ایسے ڈالتے ہیں وہ کہ سب سے پہلی تفسیر بالمعصور کون سی ہے؟ تو تفسیر تبری سب سے پہلی تفسیر بالمعصور ہے۔ کتنے 15 سال لگے تھے، کتنے لگے تھے؟ 7 سال، ٹھیک ہے، 7 سال ملے جی، ایک اور سوال آ گیا، 7 سالوں میں۔ امام التفاسیر بھی کہتے ہیں جی اس کو، تفسیر تبری کو امام التفاسیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تاریخ سب سے پہلا عذاب کس قوم پہ، یہ آسان سوال ہے، نوح علیہ السلام پہ عذاب آیا تھا، کتنے دن آیا تھا پتہ ہے؟ 6 ماہ تک بارش کا ان پہ پانی کا عذاب ہے، 6 ماہ تک۔ اور 12ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے، جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی، جس میں 82 افراد تھے، کتنے افراد تھے؟ 80 یا 82 افراد تھے۔ ہاں الجودی جی لفظ آتا ہے سورہ اس میں ہود میں، الجودی جی، ٹھیک ہے۔ یہ رکنے کی بات تو وہ 10 محرم ہی مشہور ہے، چلنے کی بات کا نہیں پتا، وہ جو بلے وہ کہتے ہیں نا دن 10واں رات 11ویں، تو وہ اس میں جو 10 محرم کے فضائل میں ہی لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے نا غنیت الطالبین میں، جو شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 محرم کے فضائل میں۔ چلیں، ارم ذات العماد کس قوم کا لقب ہے؟ بتایا پہلے، بات تو یہ پیپر میں سوال بھی ڈالا تھا میں نے، قوم عاد کا، قوم عاد پہ کتنے دن عذاب آیا تھا؟ یہ بھی سوال کیوں ہے؟ سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسن، ٹھیک ہے، 7 لیال، 7 راتیں، 7 دن، 7 لیال، 7 لیال، لیال رات کو کہتے ہیں، 7 راتیں، 8 دن، یہ کنفیوژن تھوڑی سی کلیئر کر لیں، 7 لیال، ٹھیک ہے، 7 راتیں اور 8 دن، ٹھیک ہے، 8 دن، 8 دن، ٹھیک ہے، یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے کہ جو ہے نا اس میں جو کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، وہ آگے چل کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین جابوا الصخر بالواد، یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں کو تراش تراش کے بنایا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے مکان بنا لے، کون سی قوم ہے؟ قوم سمود، قوم سمود، قوم عاد پہلے آئی تھی، قوم سمود پہلے آئی تھی؟ قوم سمود، اور قوم عاد کو آدھے قوم عاد کو آدھے ثانی بھی، سمود ثانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام جب طائف اور ادھر جا رہے تھے تبوک میں، تو راستے میں کن کی بستی آئی تھی؟ قوم سمود کی بستی آئی تھی، ٹھیک ہے، قوم سمود کی بستی آئی تھی۔ چلو یہ پتہ ہے ہمیں کم تولنا، کم کم ناپنا، یہ شعیب علیہ السلام قوم ہے، جد بیضا بھی آسان ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آپ میں ایک پوری امت تھے، ماں کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلمہ، تو وہ بھی ایک پوری امت ہے، یہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کا بھی سوال آسان ہے۔ ادھر ایک سوال بنتا ہے، حضرت عیسیٰ کو نبوت کب ملی تھی؟ کتنے سال کی عمر میں؟ لیکن یہاں پر ایک اعتراض بنتا ہے، اعتراض یہ ہے، تو جب بچپن میں 10 12 دن کے یہ بچے تھے تھوڑے، تو انہوں نے خود کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والصلاۃ، تو وہ تو ادھر خود اعتراض کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے،
تو پھر نہیں ہے، جواب 30 سال ہی ہے، میں نے بھی وہ مارک کیا ہوا ہے آپشن میں، ساتھ ہیڈ لائن دی ہے، لیکن اس کا اعتراض کیا ہے، جواب بنے گا؟ اس کا جواب یہ بنے گا، انہوں نے اپنے جو ہے نا اماں کی گواہی دی تھی اور کہا تھا کہ میں جب آنے والے وقت آتانی الکتابہ، ماضی کے سیغے بولے ہیں کہ میں جب بڑا ہوں گا تو میں نبی بنوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی جب جو بات پختہ بات ہو نا، اس پر ماضی کا سیغہ بولا جاتا ہے، جیسے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، حالانکہ کورت تو ماضی کا سیغہ ہے۔ تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بات یقینی اور پختہ ہونی ہو نا، اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پختہ اور یقینی تھی، تو اس لیے واجہ اعلانی ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کوئی امینہ جوید ہے، کہہ رہی میری آواز نہیں آ رہی۔ چلیں آگے، یہودی مذہب کی مقدس کتاب کون سی تھی؟ یہودی مذہب کی مقدس کتاب تالمود تھی، آپ کو پتہ ہے ان کی، تالمود ان کی، نہیں تورات نہیں تھی، مقدس کتاب تالمود۔ وہ جب سوال آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتاری گئی تھی، تو وہ کتاب ہے تورات، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا تھا، تحریفات کر کے، جس طرح آج کل بھی اناجیل اربع ہے نا، متا کی، لوکا کی، مرکز کی، یوحنا کی اناجیل ہے، اسی طرح انہوں نے بھی تالمود نام کی کتاب بنا لی تھی۔ ٹھیک ہے، ذوالنون، یہ پتہ آپ کو یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ سورہ حدید میں دنیا کو کھیل تماشا، یہ بھی آسان ہے۔ علم کی فضیلت، کس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ، سورۃ توبہ کا ایک اور نام بھی ہے، سورہ برات۔ یہ جو حافظ لوگ ہیں نا، جب انٹرویو ہوتا ہے نا، یہ سورۃ توبہ سنتے ہیں اکثر، یہ بھی یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ سورۃ توبہ، ہاں سورۃ توبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ میں میں نے بھی 3 سنایا، لیکن میں نا تھک جاتا ہوں، میرے سے نہیں پھر سنایا جاتا رمضان میں مسئلہ۔ اصل میں نے نا ایف اے کے بعد ہی حفظ کیا تھا، تو میرا پھر نا وہ گلے کا مسئلہ بن جاتا ہے پڑھ پڑھتے۔ اچھا چلے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں پتہ ہے آپ کو اس کے احکامات آئے تھے زکوٰۃ کے؟ اب زکوٰۃ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ 2 ہجری کو، اور باقاعدہ جو ہے نا مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ یہ 8 ہیں، اور جن میں ایک ختم ہو گیا، پتہ ہے آپ کو کون سا ہے وہ؟ مؤلفۃ القلوب، ٹھیک ہے۔ یہ حارث ہمام میسج کر رہا ہے، ہاں جی 8 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام الناس ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، سلو، کیا؟ یہ تو کس بارے میں آتا ہے، امام و ناسا، یہ کس بارے میں آتا ہے، یہ ان کا لقب ہے، یہ 23 بارے میں، کس بارے میں امام و ناسا؟ یہاں پر 2 3 سوالات اور بنتے ہیں، جہاں نبیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو پہلے آسمان پہ کس نبی کی ملاقات ہوئی تھی؟ وہ کلیہ، وہ کلیہ ہے نا سب کے پاس، یا ہما والا، اپنا لکھے کاپی پہ، یا ہما، علم دیا عین یا الف یا، یہ، یہ جو حارث ہمام نے لکھا ہے، یہ والا، یہ جو میسج شو ہو رہا ہے نا آپ کو، یا ہما، اس کی ڈیٹیل کر لیتے ہیں۔ الف سے یا علم دیا سے آدم،
عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا یحییٰ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ لکھ لیا سب نے کلیا؟ چلیں، نزہت النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، یہ کس نے لکھی تھی؟ ابن حجر اسقلانی نے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اصل اس کا نام کیا تھا اس کتاب کا؟ نزہت النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، اس کا اصل نام تھا مصطلح اہل الاثر، اصل نام تھا مصطلح اہل الاثر، ٹھیک ہے۔ ابن حجر اسقلانی کب پیدا ہوئے تھے، کب فوت ہوئے تھے؟ 852 911، ٹھیک ہے، یہ لکھ لینا، 852 تھا 911۔ اب اس کے بعد سوالات، 852 سے 911 تک۔ اب یہاں پہ سوال بنتا ہے حدیث کے بارے میں، انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے زیادہ، ہم حدیث مشہور، حدیث متواتر، عزیز، غریب، اس کو کر لیتے ہیں۔ حدیث متواتر میں کتنی شرائط ہوتی ہیں؟ ہاں جی، 5۔ اور مشہور میں 3 ہاں جی، 3 راویوں کا ہونا، اور عزیز میں 2، اور غریب میں، اور غریب میں 1۔ حدیث غریب کو حدیث فرد بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لینا، حدیث غریب کو حدیث فرد بھی کہتے ہیں۔ اب یہ 3 4 قسمیں تھی راویوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ مرفوع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ متواتر میں 5 ہے، متواتر اصل میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں 5 راوی ہوں یا اس سے زیادہ راوی ہوں، اور جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، ٹھیک ہے، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں جس میں 5 راوی ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، اور ان کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا محال ہو۔ اب مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں کہ راوی جو حدیث کی روایت ہے وہ آپ علیہ السلام تک براہ راست پہنچے، اور وہ صحابی رسول کہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مرفوع کہتے ہیں موقوف، موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں کہ صحابی رسول ان تک پہنچے، اور جو ہے نا اس کے پیچھے جو مقطوع ہے وہ تابعی ڈائریکٹ آپ علیہ السلام تک پہنچ جائے، اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ تو مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے کہ ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے تو کیا اس حدیث کو کہتے ہیں؟ شاذ۔ ہاں جی، ثقہ کہتے ہیں پختگی کو، ثقہ راوی کہتے ہیں پختگی کو، اور جس کے اندر وہ روایت کرنے والی تمام علامات ہوں۔ جب ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ اوثق یعنی اپنے سے مضبوط آدمی کی مخالفت کرتا ہے تو اس حدیث کو حدیث شاذ کہتے ہیں۔ تنویر سن رہے ہو آصف؟ ٹھیک ہے نا، شاذ اور منکر کسے کہتے ہیں؟ حدیث، ہاں جی، ضعیف راوی ثقہ کی مخالفت کرے، تو یہ دونوں تھوڑا کنفیوژن کرتے ہیں، یہ دھیان سے کر لینا۔ ثقہ اوثق کی کرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ شاذ، اور ضعیف ثقہ کی کرے تو وہ منکر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کتابوں کے نام آ جاتے ہیں جی، جو ہے نا جامع، یعنی جامع کتاب کسے کہتے ہیں؟ جن میں کتنی قسم کے احکامات ہوں، جیسے جامعہ صحیح بخاری،
تو پتہ ہے اس میں 8 قسم کے جو ہونا عبادات معاملات اور یہ جو سارے لین دین بیو وغیرہ کا تذکرہ عقائد، جی جی یہ سارے مناقبت جو صحابہ کرام تو سارے اس میں ہوں، اس کو جامع کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن مستدرک کتاب کسے کہتے ہیں؟ 8 8 8 کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، وہ اتنی ڈیپلی نہیں کچھ جاتا نا نہ وہ، اس میں صرف یہی ہے، تفاسیر بھی آ جاتی ہے، احکامات بھی آ جاتے ہیں، عبادات بھی آ جاتی ہیں، اس کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، سارے وہ جو ہے نا۔ تو مستدرک کس کتاب کو کہتے ہیں؟ موجود نہ ہو، یعنی جو کتاب تو میں نے لکھ لی ہے، اب کسی اور کی شرائط کو فالو کر رہا ہوں لیکن وہ شرطیں میری کتاب میں پائی نہیں جا رہی، اس کو کہتے ہیں مستدرک۔ اور معجم کسے کہتے ہیں؟ معجم، معجم کہتے ہیں کہ راوی نے جو کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں اپنے شیوخ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس ترتیب کے لحاظ سے، حروف تہجی کی ترتیب سے لحاظ سے لکھا ہے ان کو۔ مثلا ابو بکر تو پہلے اس کی علی با، پھر با سے نام جو شروع ہوا ہے، پھر تا سے، پھر سا سے، ایس ترتیب سے۔ مسند، مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جس میں صحابہ کرام، جی ہاں جی، ہاں جن صحابہ کے نام کی ترتیب، جسے مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے، یہ رتبے کے لحاظ سے اور ناموں کے لحاظ سے۔ اب سہا ستہ میں 6 کتابیں ہیں، سہا ستہ میں 6 کتابیں ہیں، ان کو میں جو ان کی ڈیٹیل ہے، ان کا پیدائش، ان کی وفات، یہ کل بتا دوں گا، آج تھوڑا سا پھر ڈیپلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سہا ستہ میں فقی کتاب کسے کہتے ہیں؟ سہا سنن نبی داؤد میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 4848۔ سنن ابن داؤد کس نے لکھی تھی؟ سلیمان ابن اشس، سلیمان ابن اشس، سلیمان ابن اشس۔ صحیح بخاری لکھی تھی نعمان بن ثابت نے، اور صحیح مسلم لکھی تھی مسلم بن کشیری نے، اور جامعہ ترمذی لکھی تھی عیسیٰ بن، ہاں وہ نعمان بن ثابت و امام حنیفہ ہیں، یہ محمد بن اسماعیل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جامعہ ترمذی امام محمد بن عیسیٰ، یا عیسیٰ بن محمد، ٹھیک ہے۔ محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ کہتے ہیں ان کو، ابو عیسیٰ ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہی ہے۔ اور باقی رہ گئی 2 کتابیں، ابن ماجہ، ان کا کیا نام تھا؟ یہ سارے میں نے نا وہ یاد کیے تھے، چلیں جو رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلے سبق کو میں دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے، ٹک کر لیتے ہیں اس میں۔ ہاں محمد بن یزید، سلیمان بن اشد تو ابو داؤد ہو گئے نا، سلیمان بن اشد تو ابو داؤد ہو گئے، ٹھیک ہو گیا، چلے آگے۔ اے، اصول شاشی کس فقہ کی کتاب ہے؟ حنفی کی، یہ نہیں نہیں حنفیوں کی ہے، یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اصول شاشی نظام الدین شاشی نے لکھی تھی، اور یہ فقہ کے اصول کی، جی یہ شاہ جگہ کا نام ہے نا؟ خمسین کے اربعین، ہاں یہی، ہاں یہی نام رکھا تھا ہاں جی یہی نام تھا الخمسین، آ گیا ذہن میں۔ یہ میں نا وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی ایبٹ آباد ہے، پی ایم اے کاکول اکیڈمی، تو وہاں میرا ٹیسٹ ہوا تھا 2018 میں یا 17 میں، تو وہاں انہوں نے یہ سوال کیا تھا مجھے اصول شاشی کے بارے میں نا، ٹھیک ہے۔ ابن رشد کا تعلق کس فقی مکتب سے ہے؟
مالکی، جتنے بھی میری بات سننا، یہ جتنے بھی ابھی نام آئیں گے نا، ابن رشد اور ابن حمام اور محلہ ابن حزم، یہ سارے مالکی ہیں، یہ سب مالکی ہیں، آنکھیں بند کر کے لگانا ہے، سب مالکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن رشد، جی، اب یہ بتائیں کہ تنویر صاحب، چلے میں ٹک کرتا ہوں، اس کا بھی کل بات کی نچوڑ نکالیں گے انشاءاللہ۔ ابن رشد کا تعلق فقہ مالکی سے تھا۔ چلیں آپ دیکھیں نا، اچھا ابن رشد، اس نے دو تین چار بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں نا، ایک احکام القرآن ابن رشد نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، ایک بدیعت المجتہد، یہ بھی ابن رشد نے لکھی تھی۔ وہ تو میں نے بتا دیا نا، شہر کا نام خمسین سے نام کنورٹ کیسے ہوا ہے، یہ سوال ہوا ہے۔ چلیں یہ اتنا کچھ، اچھا میں نے پہلے آپ کو نا ایک وہ نوٹ کروایا تھا کہ جو ابن حجر اسقلانی کو، تو وہ ابن حجر اسقلانی کی نہیں تھی، بلکہ مجھے یاد آیا وہ امام سیوطی کی تھی، 849 سے 852 سے وہ پیچھے میں نے ڈیٹ مینشن کروائی تھی نا ابن حجر اسقلانی کی، 852 سے 911، وہ ابن حجر اسقلانی نہیں بلکہ امام سیوطی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یا وہ نا اس کو کر لینا۔ 843، 52 کے، 52 کے 43، 773 تا 852، ابن حجر، تو 852 میں تو امام سیوطی بھی پیدا ہوئے ہیں۔ جی یہ میں نے دو، 849 بھی آیا ہے امام سیوطی کا، 852 بھی آیا ہے۔ چلیں اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آیا ہے اور نماز اس نے پڑھی ہے، اور ساری نماز اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرک، مدرک کا مطلب پانے والا، ٹھیک ہے، مدرک کا مطلب ہے پانے والا، اور جس کی رکعت رہ جائے تو وہ کیا ہے؟ مسبوق، ٹھیک ہے، ہاں وہ کیا ہے؟ مسبوق، پیچھے رہ جانے والا۔ اب سوال آتا ہے وہ ہمارا جو ہم نے پڑھا تھا، جو قریش کے عہدوں کے بارے میں، قریش کا جو عہدہ تھا عقاب، یعنی علمبرداری، تو یہ کس کے پاس تھا؟ مدرک پہلے ہے اور مسبوق بعد میں ہے، یعنی جس نے پوری نماز پڑھ لی ہے امام کے ساتھ وہ مدرک ہے، یعنی نماز پوری پانے والا، اور جس کی نماز رہ گئی ہے رکعتیں وہ مسبوق ہے، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ کے پاس کو ایسے کریں گے آپ، بنو ہاشم یہ ہمیشہ سے مذہبی لوگ آئے ہیں، بنو امیہ ہمیشہ سے جنگجو آئے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو، بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں یہ وہ آپ ہاشم کا جو عبد مناف کے بعد ہاشم، ہاشم کا جو بیٹا تھا جس سے جو ہے نا عامر، شیبہ، عبد المطلب، ان کے پاس وہ حاجیوں کو کھانا کھلانا، ہاشم کو ہاشم اسی لیے کہتے تھے کہ وہ چوری بھگو بھگو کے نا پرندوں کو، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ ہاشم کا اصل نام پتہ کیا تھا؟ عامر، شاباش، ماشاءاللہ، قربان جاؤں، ماشاءاللہ، اصل نام کیا تھا؟ عامر، ٹھیک ہے، عامر، عین میم،
مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں نے عامر پڑھا تھا کہ امر ہے، امر ہے، چلے صحیح ہے، میں نے اصل میں وہی ذہن میں رکھا ہے، چلے کوئی نہیں۔ اسواق العرب، یہ عرب کے بازار تھے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ آپ کے دادا جب فوت ہوئے تو کتنی عمر تھی دادا کی، اور آپ کی کتنی عمر تھی؟ ہاں جی، دادا کی عمر 82 سال تھی اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال، ٹھیک ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے جو ہے نا اس کے پاس شیبہ کے پاس ہے تو کتنی عمر تھی آپ کی؟ 6 سال کی عمر میں دادا کے پاس آئے تھے نا؟ دادا کے بعد چاچا کے پاس آئے تھے شیبہ، ٹھیک ہے، تو کتنی عمر میں آئے تھے اس کے پاس گئے تھے؟ نہیں نہیں، جب دادا فوت ہوئے تھے تب کتنی عمر تھی؟ 8 سال 2 ماہ بھی آتا ہے اور 10 سال 2 ماہ بھی آتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، راجے کول 8 سال، 8 سال 2 ماہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی کفالت کی تھی، اور آپ نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لیا تھا، وہ آگے مقام جب آئے گا پڑھے گا۔ آپ نے پہلا سفر کب کیا تھا؟ 12 سال 2 ماہ کی عمر میں، تو راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ بحیرہ راہب۔ اور پھر ایک بار آپ نے سفر کیا تھا، تب کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ جرجیس، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 سفر کیے تھے، پہلے سفر میں بحیرہ راہب سے، دوسرے سفر میں جرجیس نے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد کر لینا۔ 12 سال، پہلے میں 12 سال عمر تھی، دوسرے کا مجھے کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں دوسرے میں یہ تھا کہ آپ، یہ لکھا جی حارث نے نستورہ، نستورہ یہ جرجیس کا لقب ہے، ٹھیک ہے۔ نستورہ جرجیس کا لقب ہے، ہم جرجیس یاد رکھ لیں، نستورہ یاد رکھ لیں، تو وہ اللہ جزائے خیر دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ خلوت میں گئے، تو کتنے ماہ کتنے سال آپ نے خلوت میں غار ہرا میں گزارے تھے؟ 3 سال، اور غار ہرا مکہ سے کتنی دور ہے؟ 3 میل، اور غار سور 2 میل، 3 میل 5 کلومیٹر بنتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، کبھی کلو میٹر پوچھتے ہیں کبھی میل پوچھتے ہیں۔ 1 میل میں 1.60 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1.60، ایک اور 60، یعنی 1.25 کے قریب قریب، اور 1.5 سے اوپر اوپر، ٹھیک ہے۔ تو 2 میل ہو تو 3 میل ہو، تقریباً 5 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا آواز آپ نے کس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا تھا؟ کوہ صفا کا ایک اور نام ہے؟ جبل فاران، کہ جبل نور؟ جبل نور ہے، جبل نور اس کا نام ہے، اور میں ایک اور، آپ نے ایک باز پھر کیا تھا کوہ صفا پر آ کر، کب کیا تھا پتہ ہے؟ وہ جب فتح مکہ ہوا، یاد ہوگا آپ کو، فتح مکہ ہوا تو آپ علیہ السلام نے پھر واز کیا تھا، اور وہاں پر ہندا بھی، ابو سفیان بھی، وحشی بھی، سب مسلمان دوبارہ لوگ وہاں پر، تو دوبارہ واز آپ نے کوہ صفا پر جا کے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ذات الناطقین کس کا لقب ہے؟ یہ سب ہم نے رحیق المختوم میں، اسما بنتے ابی بکر، اسما کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ عبداللہ بن زبیر کے عبداللہ بن زبیر؟ عبداللہ بن زبیر کب فوت ہوئے تھے؟ 73 ہجری کو، کتنی؟ یہ بھی تھا ہم نے،
ہاں جی یہ جی 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 یہ جی جی یہ پہلے بچے تھے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس ٹھیک ہے ذات النطقین یہ اسما بنت ابی بکر کا اور جو حضرت عائشہ نے ہار گمایا تھا وہ بھی حضرت اسما بنت ابی بکر کا تھا اور عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا ٹھیک ہے حجاج بن یوسف کا قبیلہ کون سا تھا بنو ثقیف اور حجاج بن یوسف کس کا کمانڈر تھا ولید بن عبد الملک یاد سارا سسٹم ساتھ لے کے چلنا ہے ایسا ایسا ولید بن عبد الملک کا ٹھیک ہے اور سلیمان نے اس کو قتل کروایا تھا محمد بن قاسم کو ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابو بکر نے جگہ لے کر کے دی تھی یہ کن دو بچوں کی تھی سہل اور سہیل اور کتنی پیسے دیے تھے انہوں نے 200 کا 2000 کتنا درہم تھا یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے کسی کو پتا ہو 200 کے 2000 چلے ہمارے تقریباً 50 سوال یہ ہونے والے ہیں 4000 درہم 4000 درہم یہ میسج کیا اس نے ہر سمام نے 4000 درہم میں جگہ خریدی گئی تھی ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آراء کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی کتنی آیتیں تھیں پورے قرآن میں 17 یا 18 17 یا 18 آیتیں تھیں قرآن میں جو انہوں نے مشورہ دیا تھا جن میں وہ مسلح جو اور اس کے بعد جو پردے کے احکامات اور عبداللہ بن ابی منافق اور بدر کے جو واقعات قیدیوں کے بارے میں وہ ساری جو ہے نا آئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو ایک قرات پہ جمع کیا جامع القرآن ان کا لقب ہے بنو امیہ سے ہے 82 سال ان کی عمر ہے جب فوت ہوئے تھے اور عمر بن بکر یا بکر بن عمر نے ان کو شہید کیا تھا اور 7 دن ان کی لاش بے یار و مددگار بے غور و کفن پڑی رہی تھی 8 افراد نے ان کا جنازہ پڑا تھا آپ یہ بتائیں کہ کتنی 17 لوگ ہیں چلیں 17 لوگ کر لیں 17 لوگوں نے جنازہ پڑا تھا ٹھیک ہے لیکن کتنی پشت پر ان کا نسب نامہ ملتا ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ 5ویں پشت پر اور حضرت عمر کا یہ میسیجز نے کیا 5ویں یہ اس نے میسج کیا ہے وافقتو ربی فی سلاسن سے 3 مراد آتے ہیں سر 3 دن 3 دن پڑی رہی تھی یہ حارث ہم میسج کر دیتے ہیں یہ آگے سے وہ چلیں حضرت ابو بکر کا نسب ملتا تھا چھٹی کے 8ویں پہ چھٹی کے 8ویں ہاں جی حضرت ابو بکر چھٹی پہ حضرت عمر 8ویں پہ حضرت عثمان 5ویں پہ ٹھیک ہے وہ ہم نے پڑھا تھا نا حضرت عثمان کے والد کا نام تھا عفان عفان کے والد کا نام تھا ابو العاص کے والد کا نام تھا پڑھا نہیں ہے امیہ کے والد کا نام تھا عبد شمس وہ ہم نے پڑھا اس دن ٹھیک ہے امام احمد بن کس نے یہ کہا تھا کہ حضرت علی کو خلافت نے زینت نہیں بلکہ حضرت یہ اصل میں امام احمد بن حنبل نے یہ میسج کیا اس نے کہ جو ہے نا حضرت عمر کہا کرتے تھے میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی وضاحت معلوم نہیں لیکن وہ آپ کی بات وہ موافقت سے یہ مراد ہے کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے
کہ یا اللہ شہادت کی موت دیں اور مدینہ میں دیں، اور بس تو یہ دعائیں میرے خیال میں جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن جو میں بات کی ہے کہ حضرت عمر نے بدر کی قیدیوں کے بارے میں مشورہ دیا تھا جو جس کا ہے اس کو قتل کیا جائے، تو بعد میں سورہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے وہ پردے کے احکامات، اور اس کے بعد عبداللہ ابن ابئی، اس کا جنازہ، ابئی بن منافق جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں تہمت جب لگی، سبحانہ کا حاضہ بہتان عظیم انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ سارا نظام نا اسی کے جو کیا کہتے ہیں اس کو۔ آگے ہندو مذہب میں کتنی ذاتیں ہیں؟ چار۔ پہلی کون سی ہے؟ برہمن جو سب سے معزز ہے، اور دوسری خشتری۔ خشتری ان کے قریب کون سے معاملات ہوتے ہیں؟ حفاظت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا برہمن، یہ صرف حکم دینے کے لیے ہے، یہ کرو ایسے کرو بس، ٹھیک ہے۔ اور تیسری ویش، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اور شودر، چوڑے چنگار، یا صفائی وغیرہ، اتنا یہ جب ہم نے پڑھا تھا نا وہ کتاب تقابل دیان، اس میں پڑھا تھا آپ نے شاید کہ یہ ادھر ان کی ٹوٹیاں علیحدہ ہیں، ان کے گلاس علیحدہ ہیں، ان کی سیٹیں علیحدہ ہیں، یہاں تک یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ گائے شودر کو گائے رکھنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ اتنا ظلم یہ لوگ کرتے ہیں۔ کھشتری جو نظام ہے، کھانے پینے کا نظام ہوتا ہے نا سارا، جو اناج وغیرہ سارا یہ کھشتری کرتے ہیں، اور نہیں نہیں، کھشتری حکومت کے معاملات حفاظت وغیرہ میں۔ ہاں وہ ویش کا کہہ رہا ہوں، وہ اس میں غلطی ہے، ویش کا وہ کھانے پینے کا۔ اچھا، مہاتما گاندھی کا ایک نظریہ تھا، وہ کون سا نظریہ تھا جس کو بڑی شہرت ملی؟ اہنسا کسے کہتے ہیں؟ عدم تشدد، اس کا نظریہ تھا عدم تشدد کا۔ اس کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ کوئی کرے گا ایکسپلین اس کو؟ اور یہ جی، نظریہ اہنسا عدم تشدد، یعنی تشدد نہ کرنا، ٹھیک ہے، صلح صفائی سے رہنا، بس اس قسم کا نظریہ تھا اس کا نام مہاتما گاندھی کا۔ بدھ مت کی کتنی سچائی ہے؟ بدھ مت کی کتنی سچائی ہیں؟ چار، کون کون سی؟ ٹھیک ہے، یہ اور وید، وید کن کی ہیں؟ چار ویدیں، ہاں چار ویدیں کن کی ہیں؟ ہندوؤں کی ہیں۔ اور چار سچائیاں کن کی ہیں؟ بدھ مت کی ہیں۔ یہ یاد، یہ تھوڑا سا کرتا ہے کنفیوژن۔ چار ویدیں ہندو مت کی ہیں اور چار سچائیاں بدھ مت کی ہیں۔ دیپ والی روشنی کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ جین مت میں۔ جین مت کا بانی کون ہے؟ مہاویر، ٹھیک ہے۔ اصل میں دو یاد رکھنا، دو تہوار منائے جاتے ہیں نا، ایک اسٹوپا جہاں پر وہ لوگ جو ہے نا زرتشت کے لوگ وہ مردے دفناتے ہیں، اور ایک دیپ والی روشن کا تہوار جی۔ ہاں یہ بت مت کا اسٹوپا، ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں۔ اور سکھ مت کتنے کا مشہور ہے؟ پانچ کاف ہیں ان کے، وہ کاف کڑا، کاف پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ سسٹم سارا ان کا، ٹھیک ہے، کنگا کیس کڑپان کڑا، ٹھیک ہے۔ اس میں اب دو مذہب کا تصور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ دو خداؤں کا؟ زرتشت میں، زرتشت مجوسی ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔
आहूर मजदा اور اہرمن، ٹھیک ہے، نیکی کا خدا اور بدی کا خدا، ان دونوں کا جو ہے نا، یہ یزداں بھی کہتے ہیں اور اہرمن بھی کہتے ہیں اور اہور مزدا بھی کہتے ہیں۔ اہور مزدا کو جو ہے نا یزداں بھی کہتے ہیں۔ یہ دو ان کے نام لیتے ہیں وہ، یزداں کہہ لیں یا اہور مزدا کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں کنفیوژن کرتا ہے تھوڑا سا، یزداں یا اہر مزدا، اور اہرمن وہ ایک ہی ہے دونوں میں۔ یوم السبت، یوم السبت کا ذکر کس کس سورہ میں ذکر ہے؟ کس سورہ میں ذکر ہے یوم السبت کا؟ سورہ بقرہ میں، تقریباً چھٹا رکوع ہے، ساتواں رکوع ہے، اس میں ذکر ہے اس کا۔ اکانیم ثلاثہ عیسائی مناتے ہیں، اور کون سے تین چیزوں کو اس میں شمار کرتے ہیں؟ باپ بیٹا روح القدس، ان کے بھی چار فرقے ہیں، پانچ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاکستان میں ہے یہ کیتھولک ہیں، اور جو انڈیا میں ہیں وہ یو پی والے ہیں، اور ان کی انجیل جو ہے نا وہ میرے پاس شاگرد پڑھتے ہیں کالج میں، عیسائی ہیں، اس کو میں نے کہا ڈیٹیل لا کے دو ساری مجھے نا اپنے پادری سے، وہ اعداد استثناء ساری وہ دے گا، میں پھر تفصیلی اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ کسی دن نا۔ تو کئی باپ بیٹا روح القدس، کئی اما مریم حضرت عیسیٰ اور جبرائیل اور اللہ، کئی اس طرح وہ تین چار ان کے نا مختلف بناتے ہیں آپس میں۔ اب اس حوالے نے شامل کیا جی، وہ کون سا ماہر معاشیات ہے جو اپنا نظریہ آبادی کی وجہ سے مشہور ہوا ہے؟ تھامس رابرٹ، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا آبادی کا نظریہ پیش کیا تھا؟ اس نے ایک نظریہ جو میں نے پڑھا ہے نا، اس نے کہا جو 10,000 کی جو آبادی ہے نا، 10,000 کی آبادی کے ہونا، تو حکومت وغیرہ کا نظام سارا اس قسم کا نظریہ اس نے پیش کیا تھا۔ کافی دیر پہلے میں نے اس کو یاد کیا، لیکن اب مجھے نا نہیں آ رہا، لیکن اس کو اے، اس میں نا دو تین بندے آتے ہیں معاشیات میں، ایک کارل مارکس ہے اور ایک تھامس ہے، ٹھیک ہے، ایک ایڈم سمتھ ہے، تینوں کو ہم تینوں علیحدہ طریقے سے یاد کریں گے۔ نظریہ قدرے زائد کس کا عقیدہ ہے؟ ہاں، یہ ایسے یاد کریں گے، قدرے زائد میں بھی کاف ہے اور کارل مارکس میں بھی کاف ہے، تو یہ سیم سیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قدرے زائد کا عقیدہ پتہ یہ نظریہ کیا ہے؟ یہ جو نہیں لوگ آئی کام بی کام ایم کام کرتے ہیں، اس میں قدرے زائد ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہو، اتنا آئے، اتنا وہ اس کو قدرے زائد کا سسٹم سارا، وہ تفصیل دیکھنی ہو تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کارل مارکس کا وراثت کے علوم کو کون سی فقہی اصطلاح دی گئی ہے؟ علم الفرائض کا سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ کس صحابی کے پاس تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن ثابت کا، حضرت زید بن ثابت کا جو صحیفہ ہے نا، وہ علم الفرائض کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، وہ حدیث بھی ہے نا، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، وہ یہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت کا صحیفہ تھا، اس میں علم الفرائض کے احکامات تھے، یہ یاد رکھنا۔ علم الفرائض کے احکامات کس صحیفے میں تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفے میں تھے۔ حضرت علی کے صحیفے میں کس قسم کے احکامات تھے؟ زکوٰۃ، اس قسم کے، ہاں جی، اس قسم کے تھے۔ اب آتے ہیں ٹیکسوں کی طرف۔ کاشتکاروں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں پورا کریں گے، 15 20 رہ گئے ہیں سوال۔ پتہ کیا بات ہے، میں نا میں بتاؤں، آپ جو ہے نا، وہ اگر منزل پہ جانا ہو نا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر میں نے کئی بار فجر کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھی ہے، عشاء کی نماز کے بعد فجر کی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، بس ایسے ہی۔
ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا بہت سو چلو جی، پھر اس کے بعد تو وہ جتنی آپ مشقت کریں گے نا، جتنا نظام آپ، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا، ابھی تو پونے 11 ہوئے ہیں۔ وہ وہ میسج بھی آ گیا، وہ میری مس کا کہ وہ بھی گئی ہیں پیچھے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے چلے، اگر کہتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو پورا کر لیتے ہیں اس کو۔ چلیں 10 منٹ کر لیتے ہیں اور بس، ٹھیک ہے، 10 منٹ اور۔ اچھا وراثت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے، تفصیل فائدہ ہو رہا ہے تفصیل کا، سارا علم جتنا ہم نے پڑھا ہے نا، عباسی شباسی ابونو میاں سب اس میں انٹر ہو رہا ہے ایسا ایسا، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی سوال آ گیا، امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کس کے کہنے پہ لکھی تھی؟ نا جی، پکی بات ہے۔ اچھا ہارون الرشید کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا تھا، کتنے سال حکومت کی؟ یہ سب سوال ذہن میں ہو۔ 23 سال حکومت کی، 23 سال، 23 سال حکومت کی تھی۔ 170 سے 193 تک اس نے حکومت کی تھی، اور اس کی حکومت میں قاضی القضا، اور اس کی حکومت میں البرید کا محکمہ، بیت الحکمت، سائنسی تجربہ گاہ، ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے آج، اور اسی کا بیٹا مامون تھا، اسی کا بیٹا امین تھا، اسی کا اور اسی کی ماں کا نام خزران تھا، اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ 3 شادیاں ہوئی تھی، ایک مراجل تھی، ایک ایرانی نسل تھی، اور ایک اتابا تھی۔ یہ سارے سوالات میں نے ایک لفظ میں آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، کس نے کہا تھا دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا یا دعا نہ آئی ہو؟ بقرات نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ جامعہ بیان العلم و فضلہ کن کی تصنیف ہے؟ ابن عبدالبر کا ایک اور لقب ہے، حافظ المغرب، اور حافظ المشرق کون ہے؟ خطیب بغدادی۔ خطیب بغدادی حافظ المشرق ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ٹانسلز کا آپریشن کس نے کیا تھا؟ ابو القاسم الزہراوی نے سب سے پہلے ٹانسلز کا آپریشن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ شورے کا تذاب یا تذاب یا گندک کس نے کیا تھا؟ جابر بن حیات کو ابو الکیمیا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابو الکیمیا بھی کہا جاتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں اس سے پہلے خالد بن زید تھے، جنہوں نے کیمیا کا جو ہے نا، خالد بن زید، اگر وہ ہو تو وہ خالد بن زید، اگر یہ آئے تو جابر بن حیان۔ زمین کا قطر کس نے معلوم کیا تھا؟ البرونی کے بارے میں ہمارے پاکستان میں بھی چند سوالات بنتے ہیں، اگر یاد ہو کسی کو۔ یہ پنڈ دادن خان کے پاس نندانہ ایک قصبہ ہے، اس کے ٹیلے پہ بیٹھ، نندنا، اس پہ قصبے بیٹھ کے اس نے ایک قطر معلوم کیا تھا، اور اس نے پھر کتاب الہند لکھی تھی، اور یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 2 3 دن بعد اس کے جو ہے نا، یہ برِ صغیر کے حالات میں پڑھیں گے ہم، اس کے حالات میں برِ صغیر کے، کہ یہ غزنوی کے ساتھ آیا تھا، محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا، اور اسی کے دور میں ابن بطوطہ تھا، اور کتاب الہند، اور قانون مسودی، یہ سارے پھر اس نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ قانون مسودی بھی اس نے لکھی تھی۔ سب سے پہلے جو چیچک کی علامات، چیچک کا علاج کس کتاب میں لکھا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے؟ الجدری یہ کس نے کتاب لکھی تھی؟ کس نے لکھی تھی؟ ابو بکر زکریا رازی نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ پانچواں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے، اور اس کو کس نے منتخب کیا تھا؟ سلیمان بن عبد الملک کا لقب کیا ہے؟ مفتاح الخیر۔ سلیمان نے کتنے سال حکومت کی؟ 6 سال، 6 سال، ٹھیک ہے۔ 86 تا 96 ولید بن عبد الملک، 96 تا 99 سلیمان بن عبد الملک، وہ سارا دین لو۔
اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ حضرت میر معاویہ قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا، اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے دور میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، اور کمانڈر کون تھا اس کا؟ مسلمہ بن عبد الملک، مسلمہ بن عبد الملک، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے اب سوالات شروع ہو گئے جی اس کے عباسیوں کے۔ الصفا کس کا لقب ہے؟ کتنے سال اس نے حکومت کی؟ 4 سال حکومت کی۔ اور اس کا پہلا وزیر کون تھا؟ اور دوسرا وزیر؟ خالد برمکی، شابہ، یہ دیکھیں نا وہ سب صحیح سنا آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ الطبقات الکبریٰ، یہ آپ کو پتا ہے محمد بن سعد نے لکھی ہے نا، تاریخ پہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ۔ اب کس عباسی حکمران نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کیا تھا؟ یہ ہم نے ابھی تک اس میں، معتصم باللہ نے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا نا ادھر، چلو اس میں پڑھ لیں گے۔ معتصم باللہ نے ترکوں کو بھرتی کیا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ کس عباسی خلیفہ نے فاطمی خاندان کے چشم و چراغ کو ولی عہد بنایا تھا اپنے بعد؟ مامون الرشید، مامون الرشید نے امام محمد بن علی کو بنایا تھا۔ قسطنطنیہ کو فاتح سلطان محمد فاتح ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آپ یہ بتائیں، اندلس میں کتنے سال حکومت رہی تھی مسلمانوں کی؟ 800 سال اندلس میں، غرناطہ میں، اور یہ ختم ہوئی تھی تقریباً 1451 یا 52، اتنے میں یہ تقریباً ختم ہوئی تھی۔ اہل توحید کہلاتا ہے فرقہ معتزلہ، معتزلہ لوگ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلا جمعہ مدینے میں کس نے ادا کیا تھا؟ ہاں، موسیٰ بن عمیر کا ایک اور لقب بھی ہے، مقرری، ٹھیک ہے۔ اور احد میں ان کے پاس ہی وہ تھا علم، علم ان کے پاس تھا۔ یہ اسد بن زرارہ، یہ جو ہے نا، یہ بتا رہے ہیں اسد بن زرارہ، ان کا نا، انہوں نے جمعہ، ان کا کوئی اور سوال بنتا ہے کہ یہ جب مسلمان ہو کر گئے تھے نا، ٹھیک ہے، تب کا یہ سوال بنتا ہے، ان کے بارے میں بھی مشہور ہے، اسد بن زرارہ کے بارے میں بھی، یہ تنویر ہے جی ان میں۔ پڑھا میں نے بھی، موسم بن عمیر ہی ہے، لیکن اسد بن زرارہ تو وہ ہے جو سب سے پہلے مکے میں مدینے میں فوت ہوا تھا نا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو مدینے میں فوت ہوا تھا، جس کا جنازہ ہوا تھا، وہ اسد بن زرارہ ہیں، چلیں یہ دیکھ لیں گے۔ امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے عقیدے پر کوڑے لگائے گئے تھے۔ سیرت ابن حشام کس نے لکھی ہے؟ ابن حشام نے، اس کا اصل نام کیا ہے؟ سیرت النبویہ، ٹھیک ہے، اس کی شرح الرؤف الانف ہے۔ آپ یہ بتائیں سنوسی تحریک کا بانی کون ہے؟ سنوسی تحریک کا بانی محمد بن علی، اور اس کا تعلق کس شہر سے ہے، ملک سے؟ لیبیا سے۔ سنوسی تحریک کا بانی محمد بن علی ہے، اور لیبیا سے اس کا تعلق ہے۔ تحریک اخوان المسلمین حسن البنا نے شروع کی تھی، اور یہ کب شروع کی تھی؟ 1928 میں حسن البنا نے شروع کی تھی۔ آج بھی اخوان المسلمین ادھر ہے مصر میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دعوت کے اصول کس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں؟ سورہ نحل میں کتنے اصول ہیں؟ کون کون سے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ اور اچھے بول کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن سے مراد، اگر آپ کی بات یہود و نصارہ سے، مشرکین سے ہو، تو اچھے انداز میں مجادلہ کرو۔ مجادلہ سے مراد یہاں پر گفتگو ہے، لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مناظرہ ہے۔
ٹھیک ہے، بوسنیا کس بڑے، بس کریں یار، چلیں کل انشاءاللہ نا جو بنو، ہاں کل انشاءاللہ نا، کل اچھا یہ صبح نا یہ دوسرا سیٹ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے اسی طرح یہ کریں گے اور ساتھ ساتھ نشانے لگائیں گے، کل ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو بنو عباس کا باقی مامون رشید کا ہے نا، اور اس کے بعد مامون کے بعد واسق پھر متوکل پھر وہ جو ان کو ڈسکس کر کے نا وائنڈ اپ کر کے پھر جو ان کی سلطنتیں ادریسیہ طاہریہ اور وہ بھی انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے کل اس کے ساتھ یہ عباسی حکومت مکمل ہو لے نا، ٹھیک ہے تو پھر اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ جو ہے نا اس کا مین جو خلافت کا اور اس کا، ٹھیک ہے